अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्रोग्राम इल्म व आगाही के लम्हात अल्लामा कौकब नूरानी के साथ में आपकी मेज़बान फरहाना उवैस और सैयद हमाद हुसैन हाजिर हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस दूसरे अशरे को जो रमज़ानुल मुबारक का शुरू हो चुका है इसमें अपनी इबादत को और खुशू खुज़ू के साथ अदा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आज हमारा जो मौजू है जिस पर गुफ्तगू होगी वो है इबादत से मुताल्लिक़, यानी क्या सिर्फ़ फ़र्ज़ इबादत नमाज रोज़ा जो है वही इबादत है या इसके अलावा भी कुछ और ऐसी चीज़ें हैं मोमिन की ज़िंदगी में जिन्हें इबादत का दर्जा हासिल है। एक वसी मौजू है, इस पर हम आपकी कॉल्स भी लेंगे और इस मौजू पे अल्लामा साहब गुफ्तगू भी फरमाएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि रोज़ाना जो भी कॉल्स हम आपकी लेते हैं उनमें से किसी एक कॉलर को किसी एक सवाल पर क्यू मोबाइल की जानिब से एक अदद मोबाइल भी गिफ्ट किया जाता है और हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट जो है वो बच्चों की बिस्मिल्लाह के हवाले से है। तो अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को जिनकी बिस्मिल्लाह अभी नहीं हुई है इस प्रोग्राम में लाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर डायल करके अपने बच्चे का नाम रजिस्टर करवा सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ, कोई दुश्वारी नहीं है। प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ख़तीब मिल्लत अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, हमारा जो मौजू है इबादत के हवाले से, उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि कहा तो ये जाता है कि मोमिन की जो ज़िंदगी है उसका हर लम्हा ही इबादत है, लेकिन आम तौर से जो इबादत का मतलब समझ में आता है एक आम इंसान को कि नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, कुरान का पढ़ना इबादत है, तो इससे हटकर वो कौन से काम हैं जिसको हम इबादत में शुमार कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन्नो इंसान को इसलिए पैदा किया गया कि वो इबादत करें। अब यहाँ लियारिफून यानी अल्लाह ताला को पहचाने, जब पहचानेंगे तो उसकी बंदगी करेंगे। लफ्ज़ इबादत में हर वो नेक काम दाखिल है। जब मैंने हर वो नेक काम कहा, यानी तो अब कोई नेक काम उससे आप निकाल नहीं सकते। हर वो नेक काम जो अल्लाह ताला के लिए किया गया हो, उसकी रज़ा के लिए किया गया हो, वो इबादत का दर्जा पाता है। मगर इबादत का कोई तरीक़ा हम खुद वज़ा नहीं कर सकते। सही। इबादत जो हमें बताई गई है, लेकिन नेक काम इबादत होगा। अब मसलन कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नतें हैं, उनमें भी दर्जे हैं। कुछ नफली इबादत, नफल के माने जो काम रज़ाकाराना किया जाए, इंग्लिश में आप उसको एक्स्ट्रा कहेंगे या वॉलंटरीली कहेंगे आप, ये हमने जान लिया। अब मेरा किसी मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है और नेकी है और इबादत है। सुभान अल्लाह। शौहर बीवी के मुंह में लुक़मा डालता है, वो भी इबादत है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म पूरा हो रहा है और उसकी रज़ा के लिए किया जा रहा है, तो उसको भी इबादत का दर्जा हासिल। सही। मकसद मादी गरज ना हो, नुमाइश या दिखावा ना हो, और किसी दूसरे पर अपना कोई तासुर वक्ती तौर पर कायम करना, अगर ये चीज़ें हैं तो फिर मेरा वो अमल इबादत नहीं बनेगा। सही। इबादत कब बनेगा? जब मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा, खालिस होकर करूँगा और नेक काम करूँगा।
عبادات کی اصلی غرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی اسے سجدہ کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ان تمام سے پاک ہے۔ ہمیں تقوی ملتا ہے، عبادت کی غرض و غایت تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب کہ میں اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے پاک رکھوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ وہ تقوی مجھے اجلا بھی کرتا ہے اور مجھے اچھا بھی کرتا ہے۔ اور تقوی ہوتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، التقوی ہا ہنا و اشار الی صدرہ، تقوی یہاں ہوتا ہے اور سینے کی طرف یعنی دل میں ہوتا ہے، اشارہ کر کے بتایا۔ تو تقوی ہی سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے۔ بعض لوگوں نے جو پرانے مذاہب کو دیکھا تو کہیں یہ ہے کہ جی یہ خاص جگہ ہے عبادت کے لیے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، صحیح، فلاں نگران ہوگا اس کے ساتھ ہوگی، نہیں اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ خارجی چیزیں، ایک تو ہے نا میرا جسم، صحیح، جسم سے خارج چیزوں کا ہونا، فلاں قسم کی روشنی ہونی چاہیے، فلاں قسم کا کپڑا ہونا چاہیے، فلاں قسم کی لکڑی ہونی چاہیے، شرائط تھیں۔ اور کوئی مطلب فلاں شخصیت جو ہے اس کی نگرانی میں ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی، یہ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، یہ شرطیں تھیں۔ اسلام نے بتایا کہ عبادت تمہارے اندر جو کچھ سراپا ہے نا اسی میں ہوگی۔ خارجی عوامل، مثلا بہت سے لوگوں کا تھا کہ بت خانے میں جانا ہوگا، کسی خاص جگہ میں جانا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وحدت قائم کرنے کے لیے قبلہ شمال میں ہیں آپ یا جنوب میں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں، کعبے میں ہیں یا کعبے سے باہر ہیں، سب کا رخ ایک طرف ہے۔ صحیح، وحدت قائم کر دی۔ امیر کا قبلہ اور نہیں ہے، غریب کا اور نہیں ہے، شمال والوں کا اور نہیں ہے، جنوب والوں کا اور نہیں ہے۔ آپ جو بھی گئے ہوئے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم جب کعبۃ اللہ میں نماز ادا کر رہے ہیں تو میرا منہ اس طرف ہے، ادھر والے کا منہ اس طرف ہے، لیکن وہ مرکز بنا دیا کعبۃ اللہ کو۔ اب یہ جو ہے یہ صرف رخ ہے ہمارا، عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہیں، کعبے کی عبادت نہیں کر رہے، مگر وحدت قائم کر دی۔ نماز ایک جیسی ہے، 5 نمازیں ہیں دنیا بھر میں، ہر مسلمان پر وہی ہے، وحدت ہے۔ رمضان ہے، پوری دنیا میں ایک ہی مہینہ ہے، وحدت ہے۔ زکوٰۃ سب نے دینی ہے جو صاحب نصاب ہے۔ حج ہر ایک نے جو صاحب استطاعت ہے، زندگی میں ایک بار۔ تو مسلمانوں کی عبادات میں وحدت بھی ہے، شوکت کا اظہار بھی ہے، اخوت کا اظہار بھی ہے، اور باہمی طور پر اس میں محبت بڑھنے اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا بھی باقاعدہ نمایاں احساس ہوتا ہے۔ غرض و غایت، پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی عبادت کر کے خود کو اور زیادہ اس کی رحمتوں کا اہل بنا لیتے ہیں۔ جتنا ہم زیادہ کرتے ہیں وہ ہمیں اور نوازتا ہے، جبکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، میں اپنے آپ کو خراب کر لوں گا، کرتا ہوں تو وہ مجھے نوازتا ہے۔ اچھا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس فرشتے کم نہیں تھے، اگر وہ چاہتا تو بہت تھے، لیکن اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اختیارات دیے، ہمیں بہت نوازا، تو ہمارے ہر کام۔ اب میں آپ کو صرف ایک جملہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کے اگلے سوال آپ کے ذہن میں متعین ہونے چاہیے۔
مولانا روم رحمتullah علیہ نے لکھا، ان کی عادت ہے کہانی بیان کرنے کی، بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیتے ہیں. بندے اللہ والے تھے، جا رہے تھے مسجد کی طرف یا عبادت خانے کی طرف، تو راستے میں کوئی ایک بندہ تھا، اس کا مکان بن رہا تھا، دیوار میں روشن دان، وینٹیلیٹر کہتے ہیں، وہ روشن دان. انہوں نے پوچھا یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ جی یہ اس کو روشن دان کہتے ہیں، روشنی آتی ہے اس سے اور ہوا آتی ہے. کہ بہت اچھی بات ہے. اگر یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی بھی آتی، صحیح. ہوا بھی آتی، مگر اس کو بنانا عبادت ہو جاتا. سبحان اللہ. اب میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر میری زندگی اللہ کے لیے ہے، میرا سونا بھی عبادت ہوگا، میرا کمانا بھی عبادت ہوگا، کھانا پینا بھی عبادت ہوگا. کیوں؟ کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے ہوں تو مجھے غذا چاہیے، غذا کے لیے کمائی چاہیے. میرا کمانا وہ مزدوری ہو، تجارت ہو، نوکری ہو، جائز ہو، مجھے چاہیے پیسے. پھر مجھے لباس چاہیے، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. پھر مجھے مکان چاہیے جہاں آرام. تو یہ تمام زندگی کا ایک ایک سانس عبادت ہو جائے گا، جبکہ مقصد اللہ کی عبادت. صحیح. اور اگر جینا اس لیے کہ نہیں جی میں کھاؤں گا، پیوں گا، سوؤں گا، آرام کروں گا، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لوں گا، کبھی کبھی کوئی تسبیح پڑھ لوں گا، تو وہ نہیں ہے. مقصد یہ ہو. آپ نے خود سوچا نا، شادی کرتے ہیں، نوجوان کے دل میں تمنا ہوگی کہ بیوی آئے گی، گھر سنبھالے گی، مجھے چیزیں تیار ملیں گی، وقت پہ کپڑے استری ہوئے ملیں گے، کھانا ملے گا، یہ گھر بھرا ہوا ملے گا، مہمان آئیں گے، سنبھالے گی. شوہر کے دل میں یہ، بیوی کے دل میں ہوگا جی مجھے میرا اپنا گھر ملے گا، میں اس میں راج کروں گی، جو بھی ہوتے ہیں. اگر دونوں کا مقصد یہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم اور نبی کی سنت ہے، ان کا شادی کرنا عبادت بن جائے گا. پھر اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی مگر نیت کے مطابق. لیکن مقصد یہی ہوگا کہ ہم گھومیں پھریں گے، سیر کریں گے، وہ شادی ہوگی. اسی طرح فرمایا وضو کرنا. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. اس وضو کی نیت اب میں نے آپ کو سمجھانی ہے. نماز کے لیے وضو ضروری ہے. بالکل. نماز جنت کی چابی ہے اور وضو نماز کی چابی ہے. بالکل. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. میں نے وضو کیا نماز کے لیے، نماز پڑھ لی، اس وضو میں نماز کا ثواب ہے. اگر میں نے قرآن پڑھا تو وہ ثواب اس میں نہیں ہے. میں نے تسبیحات پڑھی، وہ ثواب اس میں نہیں ہے. میں نے کسی اللہ والے کی زیارت کی ہے، وہ ثواب اس میں نہیں ہے. میں کسی مزار پر گیا ہوں، وہ ثواب اس پر نہیں ہے. نیک کام کیا کیونکہ صرف میرا وضو تھا نماز کے لیے. میں اگر وضو کر لوں عبادت کی نیت سے، اب میں جتنے کام کروں گا ان سب کا ثواب وضو میں ہوگا. یہ انسان کی نیت اور وہ تقوی. تو انما الاعمال بالنیات. میری زندگی اگر عبادت کے لیے ہے تو میرا سونا بھی، بظاہر سو رہا ہوں، ہو سکتا ہے خراٹے بھی لے رہا ہوں، وہ بھی عبادت ہوگا، کیونکہ مجھے عبادت کے لیے صحت چاہیے، اس کے لیے آرام بھی چاہیے. تو میری نیند بھی عبادت بن جائے گی. تو ہم سوچیں، میں یعنی اتنا آسان کر کے بتا رہا ہوں نا کہ ہر لمحہ وہ جو آپ نے کہا ہر نیک کام عبادت بنے گا. ہاں وہ عبادات جو ہمیں تعلیم کی گئی ہیں ہم ان میں اپنی طرف سے اضافہ کمی بیشی نہیں کر سکتے، خود طریقے وضع نہیں کر سکتے، لیکن ہر نیک کام عبادت ہے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی ایسی مثلاً درود شریف پڑھنا ہے عبادت ہے، مثلاً نماز پڑھنا ہے عبادت ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے میں نے اگر کوئی غلیچہ بچھا لیا تو وہ نیا کام نہیں ہے. نماز کے لیے اور بہتری لانا ہے اس میں. مسجد کو عمدہ کیا کیونکہ میرا گھر عمدہ ہے، تو میں اللہ کے گھر کو عمدہ کیوں نہ رہنے دوں. کہیں لوگ اس کو حقیر نہ سمجھیں، تو میں نے یہ کیا. تو یہ چیز ہے، نئے کام نظر آتے ہیں بظاہر، مگر میرا مقصد کیا ہے، میری نیت کیا ہے.
یہ میں نے واضح کیا. تو تھوڑا سا مفہوم میرے خیال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جی جی کہ زندگی مکمل عبادت بن سکتی ویسے تو علامہ صاحب ہم نے اتنے بہت سے جو سوال لکھے ہوئے تھے ان سب کے جواب کسی حد تک آپ نے بیان فرما دیے، لیکن پھر بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرض عبادات پر اتنی توجہ نہیں دیتے، کچھ ایسے لوگ ہیں، لیکن ویسے جو حقوق العباد اور دیگر کام جیسے آپ نے بیان فرمائے اس پر ان کا دھیان بہت ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہ ہو. پہلی بات، میں بدگمانی نہیں کر رہا، یعنی برا نہیں سوچ رہا. ہو سکتا ہے انہیں معلومات نہ ہو کہ فرائض معاف نہیں ہوتے. صحیح. فرض کی جمع ہے فرائض، سوائے مستثنیات کے کوئی ایسی حالت ہو گئی ہے یا ایسی سچویشن ہے کہ اس میں وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے یا ہو نہیں سکتے، اس کے علاوہ اس کو معاف نہیں ہے. صحیح. اب اس سے یہ جاننا ہوگا یا اس کو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ جب تمہیں اتنا پتہ چل گیا کہ فرائض معاف نہیں ہیں تو پھر تمہیں ان پر توجہ دینی ہے. مجھے جتنی بہت ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن سچ کہ قیامت کے دن ایک فرض نہیں پڑا تو 70 نفل لیے جائیں گے، کیونکہ اس دن درہم و دینار نہیں ہوں گے میرے پاس. اگر کسی کا قرض میں نے لیا ہوا تو مجھے اس کا بدلہ دینا ہے. پیسے تو ہوں گے نہیں میرے پاس، تو پھر میں نہیں کیا دوں گا. تو اب فرض نہیں ہے تو میں نے 70 نفل پہلے اپنے پورے کر رہا ہوں، دوسروں کا مطالبہ آ گیا تو میں کیا کروں گا. صحیح. سوچنا چاہیے. تو انسان یہ یاد رکھے کہ فرائض کے بعد نفل ہوتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے نفل کا تھوڑا سا تعارف رکھا کہ جو رضاکارانہ کیا جائے، صحیح. والنٹیرلی، ایکسٹرا، لازم نہیں ہے مجھ پر، تو مجھے شوق ہوگا تو کروں گا نا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ہوتا ہے اوور ٹائم اور ایک ہوتی ہے ڈیوٹی. ایک بندے نے ڈیوٹی نہیں کی، وہ کہتا ہے میں اوور ٹائم کرنا چاہتا ہوں، ہوگا؟ نہیں. اس لیے کہ ڈیوٹی کے بعد ہی اوور ٹائم بالکل ہوگا. تو یہ سمجھنے کے لیے بات ہو گئی، جب فرض ہیں ہی نہیں تیرے پورے تو نفل کہاں سے ہوں گے؟ صحیح. تو نفل اس کے ہوں گے جس کے فرائض واجبات پورے ہیں. اگر فرائض واجبات پورے نہیں ہیں تو پھر نفل کہاں سے ہوئے؟ وہ نوجوان جو ہمارے بڑے شوق سے کہتے ہیں میں نے شب برات میں 100 نفل پڑھے، بڑی اچھی بات ہے، خوشی ہوتی ہے. شب قدر میں 100 نفل پڑھ لیے، جی میں نے ساری رات نفل پڑھے، ماشاءاللہ. یہ بتاؤ 5 وقت فرض پڑھتے ہو؟ نہیں جی. تو پھر کہاں گئے وہ نفل؟ سوچنا ہوگا. ضرور پڑھیں نفل، تاکہ جو کمی ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو ہو، لیکن دھیان دینا ہے کہ فرض تو فرض عبادات لازمی ہے. ان سے اگر کوئی بھاگتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی مریض ہے، حواس میں نہیں ہے، کچھ کس درجے کا مریض ہے، تو میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہے. بالکل صحیح. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام جیسا کون بیمار ہوگا؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. نبیوں کی بات اگر رکھیں ایک طرف تو مجھے بتائیں کربلا میں امام علی مقام آخری کیا فرمائش چاہتے ہیں؟ مجھے نماز پڑھ لینے دو. تو ہم کہاں ہیں؟ کیوں بہانے کرتے ہیں؟ تو ہمیں فرائض کا خیال رکھنا چاہیے. فرائض معاف نہیں ہیں. تو فرائض کے بعد اگر کوئی نفلی کام کر رہے ہیں میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہ کریں. اچھا ہے ضرور، لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ کب آپ کے لیے نیکی بنے گا؟ جب آپ کے فرائض پورے ہوں گے. جی سلام صاحب، یہ حدیث شریف میں ہمارے لیے کیا تعلیمات دی گئی ہیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر؟ جس طرح آپ نے فرمایا نماز یہ تو ہمارے لیے فرض ہے، اجتماعی طور پہ کیا ہمارے لیے تعلیمات ہیں عبادات کے سلسلے میں؟ بہت سی ہیں. میں کس شعبے میں نکلوں نا پھر اس کے حساب سے، اور آپ کو کلی طور پر بتاؤں تو یہی ہمیں بتایا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں.
جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. کسی نے راستے میں ایک میخ فارسی کا لفظ ہے یعنی لکڑی کا یا لوہے کا کوئی گاڑ دیا کیل کہ کوئی سواری باندھ لے گا اس کو ثواب ملے گا. دوسرے نے اس کو اکھاڑ دیا کہ یہ کسی کے پاؤں میں لگے گا ٹھوکر لگے گی اس کے لیے بھی. میں نے کہا نا میں لسٹ بناتا جاؤں تو شعبے نکلتے جائیں گے. میں نے کسی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیا, اس کے راستے کی رکاوٹ دور کی ہے. کسی کو پانی نہیں پہنچتا تھا وہ پہنچا دیا ہے. کسی کے لیے میں نے جا کر مزاج پرسی کر لی ہے. یار ہم انسانی طور پر میں ماں باپ کے چہرے کو دیکھوں مجھے مقبول حج کا ثواب مل جائے, ایک بار دیکھوں یا میں 1000 بار دیکھوں, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں, کتنا براٹ ہوتا چلا جائے گا وسیع. تو اسلام اور واضح کرتا ہے کہ آپ کے لیے ہر لمحے یہ موقع ہے کہ آپ اللہ کی رضا حاصل کر لیں چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی. اگر اسی کو ہم پرٹیکولرلی خاندان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی میں ماں باپ بھی ہیں اور کسی صاحب کی اگر بیوی بھی ہے, بہن بھائی بھی ساتھ رہ رہے ہیں, تو وہ ان سے اپنے تعلقات کو کیسے عبادت کے حوالے سے پورا کر سکتے ہیں؟ مزاج پرسی کرتے ہیں. مثلا اب دیکھیں میں باتیں یہ کرنی نہیں چاہیے, میڈیا پہ لوگ اس کو وہ بنا لیتے ہیں, ہم سمجھا کے کرنی چاہیے. اولاد کا کام ہے ماں باپ کی فرما برداری. یہ فرما برداری فارسی کے لفظ ہیں کہنا ماننا, ٹھیک ہے, جائز جو بھی بات ہوگی, اور ان کی خدمت. ماں باپ کے ذمے بہت سے ہیں کہ بچوں کی تربیت پرورش, ان کے خیال نگرانی وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. بہو آئی ہے, بہو کے ذمے نہیں ہے ساس کی خدمت, صحیح, شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا. کرتی ہے تو اس کو نیکی کہا ہے, بالکل ثواب دے دیا اس میں, پابند نہیں کیا, صحیح, کرتی ہے ثواب ملے گا. وہ مہمان آتے ہیں آپ کے گھر میں, آپ نے کسی مہمان کی مہمانداری کی ہے, اس پر آپ کو ثواب دے دیا. بالکل. بھائی بھائی کو, بہن بہن کو, آپس میں ایک دوسرے کو ضرورتوں کا خیال, بلکہ کہہ دیا ان کا حق پہلے ہے, ان کی ضرورت کو پورا کرنا, جائز ضرورت کو, اس کو عبادت کر دیا, اس پہ ثواب دے دیا آپ کو. میں نے کسی کا تن ڈھانپ دیا, کپڑا, مجھے اس پر بھی ثواب دے بالکل. دیا. میں نے مسکرا کر ملاقات کی ہے, مجھے اس پہ بھی ثواب دے دیا, اس کو بھی نیکی قرار. تو اسلام نے بہت ہی آسان کر دیا ہے, اور اس کو آپ آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں کہ زندگی کو خوشگوار کتنا کر دیا ہے. بالکل. کہ اگر ہم دیکھیں تو امن اور سلامتی اور محبت کے ساتھ کتنی مزے سے بسر ہو سکتی ہے, مگر ہمارے رویے ہیں جو ہم مشکل بنا لیتے ہیں. اچھا, لوگوں کے ہاں توہمات, لوگوں کے ہاں کچھ غلط باتوں کے رواج, کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ بھی رہے کچھ عرصہ, وہاں سے لے آئے, پہلے کچھ دوسرے علاقوں سے لوگ لے آئے تھے. ہمیں اسلامی تعلیمات کے لیے بہت ہی آسانی ہے, ہمیں قرآن اور حدیث, ان کی روشنی میں جو بات کرے گا سنیں گے, کوئی اپنی طرف سے کرے گا نہیں کریں گے. ہمیں غرض و غایت بھی معلوم ہو گئی, طریقے بھی معلوم ہو گئے. اچھا, میں آج جدیدیات, اب مسئلہ آ جاتا ہے, ایجادات ہو جائیں, بہت سی ہو گئی ہیں. اذان عبادت ہے, سننا بھی کہنا بھی. مقصد تھا لوگوں تک پہنچانا آواز. فرمایا جس کی آواز بھاری ہو, اچھی ہو. اب ہمارے پاس ایک آلہ ہے لاؤڈ اسپیکر. بالکل. اسپیکر جو ہے وہ اس کے ذریعے زیادہ دور تک آواز پہنچتی ہے. مقصد آواز پہنچانا ہے, مقصد آزار نہیں پہنچانا. آواز اور آزار میں فرق ہے. مؤذن کی آواز اچھی ہو تاکہ لپک آئے, ٹھیک, ایسی آواز نہ ہو کہ کوئی سننا نہ چاہے.
کو اس سے دل میں کراہت نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے تو آواز کی وجہ سے کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے، اس میں کراہت آئے گی، وہ بھی اچھی بات نہیں۔ میں نے ایک چیز ایجاد کی ہے نیکی کے لیے، کسی نے اس کا غلط استعمال کر لیا ہے، میں مجید کو برا نہیں کہوں گا۔ بالکل، چھری ایجاد ہوئی تھی تو چھری والے کو تو برا نہیں کہیں گے، کوئی غلط استعمال کر لے گا اس کو برا کہیں۔ علامہ صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کی اجازت ضرور۔ سے، تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور آپ کی کالز کا بھی انتظار ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور سوال کیجیے۔ ایک مختصر سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام میں خوش آمدید، اور یہاں پر گفتگو جاری ہے عبادات کے حوالے سے، اور ہم علامہ صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہماری فرض عبادات ہیں، یعنی جس میں روزہ بھی ہے، نماز ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ وہ کون سے کام ہیں جن کو ہم عبادتوں میں شمار کرتے ہیں؟ علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جو عبادات کی بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں انسان پر، لیکن کچھ ایسے ذمہ دار لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی عبادتوں کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے نماز کا وقت ہوا تو فوراً ایک تیاری شروع ہو گئی اور نماز کے لیے چلے گئے، اور اگر کوئی بہت ضروری کام گھر میں موجود ہے اور بیوی کہہ رہی ہے یا بچے کہہ رہے ہیں تو اس پر اتنی توجہ نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں ہے کہ بس فرض عبادت ہم پہلے پوری کر لیں، جبکہ وہ بھی ایک عبادت ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ اور اس کے جواب سے پہلے ایک کالر ہے، ان کا سوال بھی میں لے لوں تو پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں کوٹو والا سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی، مجھے مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا کہ جو بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں اور والدین ان کے لیے جہیز کا سامان جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا اس جہیز کے سامان سے بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ کسی کے استعمال میں تو نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے کل کہا تھا ضرورت اصلی میں سے تو وہ نہیں ہے، وہ سامنے پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے میں نے پوچھا تھا، اور بچیاں بالغ۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ کا سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور تو کوئی کال نہیں ہے؟ نہیں ابھی کال نہیں ہے۔ پہلے سوال کا جواب یا پہلے گفتگو؟ آپ پہلے گفتگو کر لیتے ہیں، پھر ہم سوال اور بھی لے لیں گے۔ جی ضرور۔ دیکھیں، سب سے پہلے شریعت کی اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اسلام پہلے آپ کو صلاحیت دیتا ہے، پھر کسی کام کا حکم دیتا ہے۔ جس کام کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے اس کام کا حکم نہیں دیا جاتا۔ ایک شخص مجذوب ہے، اس کو سینسز نہیں ملے، اس پر وہ احکام نہیں ہے۔ ایک شخص معذور ہے، اس سے وہ جو چیزیں ادا نہیں کر سکتا، اس پر وہ احکام نہیں ہے۔ صحیح۔ صاحب نصاب خاص مقدار میں مال نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ صاحب استطاعت مالی جسمانی طاقت نہیں ہے، حج نہیں ہے۔ تو اسلام پہلے آپ کو صلاحیت دیتا ہے، اہل بناتا ہے، پھر آپ پر اس کا حکم لاگو کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میرے اوپر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ میری ذمہ داری ہیں، پریورٹیز جن کو ہم ترجیحات کہتے ہیں، تو مجھے پہلے کیا کرنا ہے۔ نماز یقیناً وہ عبادت ہے کہ وقت پر پڑھنی چاہیے، اور مرد کو مسجد میں جا کر باجماعت پڑھنی چاہیے، کوئی شبہ نہیں۔ بالکل، اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو قانون کو بدلا جائے یا کچھ کیا جائے، لیکن اس انسان پر بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت بھائی، بحیثیت شوہر یا اور کسی قرابت کے ناطے اس پہ بھی تو کچھ حقوق ہیں۔ بے شک۔ علامہ صاحب اجازت ہے تو ایک سوال اور لے لیتے ہیں۔ ضرور لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیا آپ کا؟ جی میرا یہ سوال تھا علامہ صاحب سے کہ میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں، اور سیالکوٹ میں ادھر ایک ملنگ تھا جو بالکل ننگے اور ایسے ہی قبرستان میں رہتے تھے، بالکل ننگے کے کپڑے وغیرہ نہیں پہنتے تھے۔ تو ابھی جو وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کا مزار بن گیا، اور سالانہ عرس ہوتا ہے ادھر، ان کو ولی اللہ کا رتبہ دے دیا گیا۔ ٹھیک، تو آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کال ہے، ان کا بھی سوال نوٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
ड्रॉप हो गई कॉल। तो वो हर रिश्ता, हर नाता, कोई ना कोई उसके तकाजे भी हैं, कुछ ड्यूटियां भी हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल बहुत से लोगों को अपने राइट्स पता होते हैं। मेरा ये हक है, फर्ज क्या है, गाफिल है, सही, या गाफिल बन जाते हैं, बिल्कुल सही, होते नहीं हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि जो चीज़ तुम्हारे ज़िम्मे है वो तुम्हारे ज़िम्मे रहेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, शरीयत ने आसानी की है कि वो अदा करते हो तो एक तो तुम्हारा फ़र्ज अदा होता है, दूसरा उस पर तुम्हें सवाब मिलता है। सही, नहीं अदा करते हो तो गुनाहगार भी हो, वबाल भी है। तो इंसान समझदार कौन कहलाएगा? जो अदा करे अपना, जो अदा करे और वबाल से बचे, कि ना तो मैं मुजरिम करार पाऊं ना मैं उसका वबाल लूं। अब वो लोग जो बेतवज्जुही बरतते या अपने आप को उससे बरी करें, बच्चों के हुकूक हैं, बीवी के हुकूक हैं, घर वालों के हुकूक हैं, और उसे मालूम भी है और वो अदा नहीं करता, मसलन खर्चा है नहीं देता, जो चीज़ें उनके लिए करनी चाहिए वो नहीं करता, अब उसमें आप तमाम शामिल कर लें। सही, मुझे ये बताए कि वो अपनी नमाज कैसे कबूल करवाएगा? बिल्कुल सही, ये बात जिस नमाज को वो अहम जान रहा है और उसकी अहमियत में शुबा नहीं है, नमाज दीन का सुतून है। बेशक, जिसने उसको गिरा दिया उसने दीन की इमारत को गिरा दिया। लेकिन मैंने उस नमाज को कबूल भी तो करवाना है। बिल्कुल। अगर मैं वो चीज़ें जो मेरे ज़िम्मे हैं, मसलन क़तअ रहमी कर रहा हूँ मैं, शरई मेरे पास उज़र नहीं है बोल चाल मेल जोल बंद करने का। शरई उज़र का मतलब ऐसी रीज़न जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी है कि इसमें तुम बातचीत ना करो, मेल जोल ना करो, वो भी नहीं है, तो मेरा ना फ़र्ज़ कबूल है ना मेरा नफल कबूल है। अल्लाह अकबर। तो वो लोग किस हाल में, तो जो इसको बुनियाद बना लेते हैं ना कि नहीं जी मैंने तो मस्जिद जाना है। अच्छा, अब आया है रमज़ान, मैं आपके लिए एक सवाल और ख़ुद बढ़ा देता हूँ। रोज़ा रखा हुआ है, मैं नहीं जाऊँगा बाहर। जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक तो ये है कि जी वाकई रोज़ा लग रहा है, किसी वक्त कुछ शिद्दत हो गई है, जिस तरह कराची में पिछले दिनों ऐसी गर्मी और हवा बंद हो गई थी, तो लोगों का एक आध दिन की बात, लेकिन मुस्तकिल पूरे रमज़ान कोई काम नहीं करना है, सिर्फ रोज़ा, चूँकि रोज़ा है। बिल्कुल। तो रोज़े ने ये कब कहा है कि काम ना करो? हाँ, शरीयत इतना कहती है कि मज़दूरों के लिए कुछ नरमी कर दो, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल ना करो। क्या मुसलमानों ने रोज़ा रख के जिहाद नहीं किया? बिल्कुल किया। हम आज एयर कंडीशन बसों में या ट्रेन में या एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, वो तो इसी में धूप में सफ़र करते थे रोज़ा रख के, बेशक। और वो उस हालत में रोज़ा नहीं छोड़ते थे, हम इतनी आसानियों में छोड़ते हैं। तो ये जो आदमी अपने अंदर बना लेता है ना, अब ये उसकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। आराम पसंदी, सहल पसंदी, तन परवरी, अपने जिस्म को पाल रहे हैं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, तो उससे ये अपने सवाब को या अपने फ़र्ज़ को या अपनी इबादत को ज़ाया करता है। अच्छा, शेखी बिगाड़ना अपनी इबादत के मामले में, मैं जी बस रोज़ा रख के मैं सिर्फ कुरान पढ़ता रहता हूँ, मुझसे तो कोई और काम होता नहीं है। आप पढ़ें कुरान शरीफ, आप तस्बीहात पढ़ें, लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरे को ये बताने के लिए कि आप कितने नेक हैं, आप अपनी नेकी ज़ाया कर देते, अपनी इबादत ज़ाया कर देते। तो वो उज़्र करना और जो दूसरे फ़राइज़ हैं उनसे गाफिल हो जाना, बुनियाद वही आई कि ऐसा उज़्र करके ज़रूरियात से गाफिल हो जाना, वो मुझे मुजरिम ही बनाता है, कामयाब नहीं बनाता। सलाम साहब, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, तो पैदाइश से मौत तक खाली अपने लिए ही नहीं जीना, बल्कि दूसरों के मामलात में भी उनके लिए आसानियाँ फराहम करना या उनके मामलात में इस तरह
مشغول ہو جانا کہ ان کے معاملات آسان ہوں. تو اسے بھی عبادت ہی سمجھائے گا. جس طرح ابھی شہر میں معاملات ہوئے تھے تو کافی ساری اموات ہوئیں, تو کافی لوگ دھوپ کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے, یا جیسے آپ نے فرمایا روزہ ہے, تو ایسے معاملات میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا عبادت کہلائے گا. میں نے ایک حدیث ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے سنائی تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ مومن کے لیے کہ جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالی اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. پہلی بات تو یہ بات معلوم ہوئی کہ بندے مدد کرتے ہیں, ان کو مدد کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے. تو بندے کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہوئی, وہ ظاہر اس سے ہوئی. ٹھیک ہے نا, یہ بھی چیز ہمیں کلیئر ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں بندے مدد نہیں کرتے تو پھر یہ حدیث کا کیا مطلب ہوگا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ معلوم ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ انسانی طور پر, اخلاقی طور پر, ایمانی طور پر میں جس اینگل یا زاویے سے دیکھوں یہ تو میرا فرض بنتا ہے. بے شک میں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا رہتا سہتا ہوں, ان کے حقوق مجھ پر, میرے حقوق ان پر. تو بیمار پڑنے پر مزاج پرسی جو ہے وہ مسلمان کا حق ہے. جو 5-6 حق بتائے گئے نا مسلمان کا, مسلمان پر سلام کرے, جواب دے, چھینک آئے, دعا دے, دعوت دے تو جائے, جنازہ ہو تو ساتھ چلے, اور اس کا بیمار ہو تو مزاج پرسی کرے. تو یہ تو حق ہے اس کا, بالکل ایک لحاظ سے انسانی بھی, اخلاقی بھی اور ایمانی بھی. تو اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو میں اس میں غافل ہو کے بیٹھ جاؤں تو میں نے تو اپنی انسانیت کی بھی نفی کی, ایمانیات کے حوالے سے بھی اپنے تشخص کو مجروح کیا. مسلمان تو آگے بڑھتا ہے اور ہمیں اس پر ثواب بھی ہے, اور وہ بلا شبہ عبادت ہے. خدمت خلق خدا, یعنی اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس کی خدمت کرنا. جانوروں کو پانی پلانا عبادت ہے اسلام میں. سبحان اللہ. ایک کالر علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ان سے سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں مولانا صاحب کو, میں دبئی سے بات کر رہا ہوں, مولانا صاحب کو میں سلام کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا نام ارشد علی ہے. میں آپ کا پروگرام بہت پسند سے دیکھتا ہوں, اور آپ کا جو بھی ہے مطلب بہت اچھا لگتا ہے آپ جو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. تو یہ میں ایکچولی میں انڈیا سے ہوں, لیکن آپ کی پروگرام مجھے بہت پسند ہے. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں لوگ مر جاتے ہیں, باپ ماں مر گئے یا بھائی مر گیا کوئی بھی, تو اگر ان کے لیے 40واں کرتے ہیں, 10ویں کرتے ہیں, اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں, اگر نہ کریں تو گاؤں والے بولتے ہیں کہ یہ تو بخیل ہو گیا, بیٹا بخیل ہو گیا. تو اگر دکھاوا نہ ہے, اس کے بغیر اگر کوئی اچھا کام کریں جو بہتری ہو, تو اگر دعوت لیں, لوگوں کو دعوت دے کر کے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, خوب یہ خرچہ کرتے ہیں, تو بہت بیٹا نیک ہے. اگر نہیں کرے تو بولتے ہیں کہ بیٹا بخیل ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہتر. اصل میں اس دن جب کیا تھا نا ایصال ثواب کا پروگرام, اس دن آتا تو اچھا ہے, لیکن بہرحال آپ کا سوال مجھے اچھا لگا, میں ضرور اس پہ بات کروں گا. جی, پہلے کس سوال کا جواب دینے کتنے جمع ہو گئے؟ ابھی 3 سوال ہیں. اچھا جی, آپ نے کوئی اور گفتگو اس سے پہلے؟ تو آپ بتا رہے تھے حضور علیہ السلام کا فرمان کہ ہم پہ جو فرائض ہیں عبادات کے حوالے سے, سلام. آپ جتنی بات کر رہے تھے نا کہ باہمی ایک دوسرے کی مدد کرنا, جی, یہ جو باہمی تعاون, باہمی ہمدردی, باہمی حسن سلوک, ایک دوسرے سے اچھی بات کرنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, آپ اگر دیکھیں تو ہماری عبادات میں مقصد ہی یہی ہے. بالکل اجتماعی. گھر میں نماز پڑھنے سے مرد کی نماز مسجد میں پڑھنا کیوں زیادہ ثواب رکھا گیا؟ اجتماعی. آپ ملتے ہیں ایک دوسرے سے, باخبر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے آپ کے اندر تعلق جو ہے وہ بڑھتا ہے, ابھرتا ہے, اس کو مطلب اخوت جس کو کہنا چاہیے اور زیادہ ہوتی ہے. پھر ایک دوسرے کا خیال. حج میں کیا ہے؟ سلام, سب سے زیادہ تو سلام ہے. کتنے آئیں گے, پھر ان کی مزاج پرسی, پھر ان کے ساتھ آپ کو یہ احساس
اور ایک جیسا لباس، ایک جیسے ارکان. تو یہ آپ سوچیں اسلام چاہتا ہی یہی ہے کہ مسلمان خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. یہ ہمارے ہاں بنیادی. صحیح. بعض مذاہب میں، قوموں میں ان کے ہاں کچھ شرائط ہے، فلاں فلاں کو کر سکتا ہے، وہ دوسرا چھو نہیں سکتا، دوسرا بول نہیں سکتا، یہ یہاں داخل نہیں ہو سکتا. نہیں، اسلام نے تو اس پر بہت زیادہ ثواب دیا ہے. اور ہم جب انسانی حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. بے شک. میرا پڑوسی غیر مسلم ہے، میں اس کو بھوکا تو نہیں رکھوں گا، بالکل صحیح. بلکہ میں اس کا زیادہ خیال کروں گا کہ وہ متاثر ہو کے اسلام قبول کر لے. میرا پڑوسی اگر کوئی دوسرا پڑوسی کے علاوہ میرا ہم سفر ہے، کہیں جا رہے ہیں ٹرین میں یا کسی اور چیز میں، میں اس کے ساتھ کوئی اچھائی کروں تاکہ متاثر ہو، وہ اسلام کی طرف آئے. تو ہم تو انسانی طور پر، یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ پارسی ہے تو میں اس کو دوا نہیں دوں گا یا اس کو پوچھوں گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اسلام تو یہ سکھاتا ہے. تو ہم علامہ صاحب یہ اگر ہم کہیں کہ عبادت جو ہماری فرائض عبادت ہیں تو وہ ہمیں پارسائی دے رہی ہیں، ہمیں پاکیزہ کر رہی ہیں جسمانی اور روحانی طور پر، لیکن جو نیکی ہے وہ ہمیں رب کے قریب کر رہی ہے. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ ہر نیکی میرے اور رب کے درمیان جو حجاب ہے ان کو ہٹاتی ہے. اس کو نزدیک ہونا کہتے ہیں. صحیح. وہ فاصلہ نہیں ہے، بالکل صحیح. وہ حجاب ہیں جو خواہشات کے یا دوسرے. تو اللہ اور بندے کے درمیان جو حجاب ہوتے ہیں، بندہ نیکی کر کے اللہ کی رضا کے لیے ان حجابات کو اٹھاتا ہے اور پھر اسے اللہ کا قرب یعنی اللہ کے جلوے نظر آنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. گویا اس کا مطلب ہے جتنے آپ بتا رہے ہیں، جتنی پوائنٹس پہ بھی ہم نے بات کی ہے، جیسے جیسے ہم اس میں بڑھتے جائیں گے گویا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. بالکل ہوتے جائیں گے، کوئی شبہ نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. بے شک. اور پھر یہ بھی ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے رضائے الہی کے. تو اب مجھے جب یہ پتا چل گیا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رب کو راضی. تو میں سوچوں بنیاد وہی ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ ہی میرے تمام اعمال وابستہ ہوتے جائیں گے. تو انسانیت کا یہ معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا. کب؟ جب میں جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کروں گا اور اس کے لیے وہ چیزیں اپناتا جاؤں گا. پھر مجھے نظر آئے گا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، پھر مریض کو دوا دینا بھی، پھر کسی تکلیف والے کی مدد. تو میں ہر کام وہی کرتا جاؤں گا. تو بتائیے پھر ماحول میں بھی خوشگواری، میں بھی کامیاب. بے شک. اس لحاظ سے دیکھیں یقیناً وہ اللہ کا قرب حاصل میں سجدے میں ہوں. کہا جاتا ہے بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب اور اس کو بہت پیارا لگتا ہے. صحیح. بڑی اچھی بات ہے. اب عبادت کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے. اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھنا کہ مجھ جیسا بے بس، کمزور، پست کوئی نہیں اور میرے رب تعالی جیسا بلند عظیم کوئی نہیں. اگر ہم اس مفہوم کو رکھیں سامنے تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے. بہت سی کتابوں میں وہ غایت التذلل و نہایت التعظیم کے الفاظ ملتے ہیں ہمیں. اس کو اگر دیکھا جائے تو بندے نے اللہ تعالی کے لیے جب اپنے آپ کو سمجھ لیا بالکل تو اس کا مقصد یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا، اس کے قریب ہو جاؤں گا. سجدے میں قرب کے ایک اور معنی بھی ہیں، وہ آئی ہے بات وہ بھی کرتا چلوں. سجدہ جو کر رہا ہے اس کے بائیں طرف کھڑے ہو جائیے، لیفٹ سائڈ، اس کے جسم کو دیکھیے. سجدے کی حالت میں وہ بندہ لفظ محمد کی شکل بنا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ. میم اس کا سر ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دوسری میم جو ہے وہ پیٹھ ہے، پاؤں کی انگلیوں تک دال. تو کہتے ہیں نا سجدے میں
بندہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے تو شاید اس لیے کہ اس کے حبیب کے نام کا نقشہ بنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس نے اپنے جسم کا سب سے بلند مقام زمین پر رکھ دیا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس نے اپنی عاجزی بیان کر دی اور اللہ تعالی کے لیے کہہ دیا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، اعلیٰ یعنی اس سے بلند اور کوئی چیز نہیں ہے. جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تو اب پتہ چل گیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اور بندگی کرنی ہے، بالکل، اور یہی مجھے زیبا ہے، یہی میرے لیے بھلی ہے، اسی کو اپنانا ہے. ایک کالر سے سوال بھی لے لیتے ہیں آپ کی اجازت سے. ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عامر بات کر رہا ہوں آسٹریلیا سے. جی عامر صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام، فرمائیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ آج کل اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سن رہے ہیں ترجمے کے ساتھ ماشاء اللہ، اور اس میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہا ہے میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس طرح جو بھی اپنی حاجات ہیں مجھ سے ڈسکس کی جائے. جی تو الحمدللہ میں خود بھی اہل سنت ہوں، لیکن سم ٹائم ہم بہت سے بزرگان دین اپنی حاجات ان کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ کبھی کسی اولیاء کرام سے سامنے یا ادھر یا ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جی تو کیا یہ تضاد تو نہیں کہیں؟ اچھا، اللہ کہاں سے معاف بول کرے رہے ہیں؟ کیونکہ میں کسی آسٹریلیا میں کس شہر سے نہیں تعلق؟ آنا چاہتا. آسٹریلیا کے کس شہر میں؟ سڈنی سے. سڈنی میں. کتنا لمبا روزہ ہے آج کل وہاں؟ ادھر آج ہے چھوٹا ہی ہے 11:30 گھنٹے کا. چلے دعا کیجئے گا ہمارے لیے، آپ کے سوال کا میں ضرور جواب دیتا ہوں. تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے کیونکہ الحمدللہ ہم تو خود اپنی گزارشات ولی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ایمان کی کمزوری ہے یا یہ کیا ہے، اس میں تھوڑی سی ذرا ڈسکرپشن دے دیں تاکہ بندے کو ایک صحیح گائیڈنس مل جائے کہ اچھا چلیں پھر اب لائن پہ رہیے، 1 منٹ لائن پہ رہیے. آپ نے اتنی دیر جو میرے سامنے پیش کی وہ کیا بات تھی؟ حاجت ہی تھی نا، آپ چاہتے ہیں اس کا حل ہو جائے. اب دنیا میں کسی کے سامنے جاتے ہیں، کسی آفیسر کے سامنے، وہ کیا ہے؟ حاجت ہے. صرف ایک جملہ کہہ دوں تو آپ کی ساری بات کلیئر ہو جائے گی، مگر میں اس کا تفصیلی جواب دینا چاہوں گا. اللہ کے سوا کسی کو مستقل بذات، یعنی کہ وہ خود سے مستقل بذات یا خود سے مستعان حقیقی، خود سے کمال والا ہے، یہ سمجھ کر بات کرنا. اللہ کے سوا کسی سے، نبی ہو، ولی ہو، آفیسر ہو، باپ ہو، دوست ہو، کوئی ہو، اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے، اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے بات کریں کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف کب ہوگا پرابلم؟ جب اس کو ہم سمجھیں کہ یہ خود سے کمال والا ہے، خود سے سننے والا ہے، خود سے مدد کرنے والا ہے، خود سے کمال والا ہے. itself, himself. if you don't count him، مگر میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو نہ لیں اس طرح کہ یہ خود سے کرے گا، there is no problem, there is no doubt، کوئی خرابی نہیں ہے. آپ ایزی رہیں. دنیا میں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہمیں کہا گیا ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی حاجت براری کرو. تم اس کی حاجت پوری کرو، اللہ تمہاری حاجت پوری کرے گا. تو فرق کیا آتا ہے؟ ہم ان کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھتے ہیں. کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ ولی اللہ خود کرے گا، یہ نبی اللہ خود کرے گا، وہ عقیدہ درست نہیں ہوگا. اگر تسلی ہو گئی ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ میں انشاءاللہ مزید اس پر جب آپ کہیں گے گفتگو کروں گا.
بہت شکریہ جی. علامہ صاحب ہم بات کر رہے تھے سجدے کے حوالے سے کہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے، اور آپ اسی کی وضاحت فرما رہے تھے کہ جی میں یہی بتا رہا تھا نا کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کی بارگاہ. اب اور کیا رہ گیا میرے پاس؟ بالکل. میں نے اپنے جسم کو سمیٹ کر اس کی بارگاہ میں اور ماتھا سب سے اونچا مقام رکھ دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ میں بندگی کے عاجزی کے لیے اگر یہ اظہار کروں گا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے. میں نے اگر صرف اسی کو عبادت سمجھا ہے تو میں نے وہاں سیکھا کیا ہے سجدے میں؟ اگر صرف سجدہ ہی عبادت ہے تو میں نے سجدے میں سیکھا کیا ہے؟ اب اس طرف دھیان نہیں جائے گا آپ لوگوں کا، یہ بہت زیادہ اس کی تفصیل ہے کہ میں نے وہاں پر اپنے آپ کو جھکا کے سب سے پہلے تو اپنی انا کی نفی کی ہے، ایگو ختم کی ہے، تسلیم کیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ذرہ بے مقدار یا ذرہ ناچیز جس کو کہتے ہیں، ورتھ لیس کہہ لیتے ہیں انگلش میں، اسپیک آف ڈسٹ کہتے ہیں آپ اس کو. تو آپ نے یہ تسلیم کر لیا. تو جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک مزاج بنتا ہے. آپ کا سر کیوں اٹھایا جاتا ہے سجدے سے؟ کہ تو نے اپنے آپ کو پست کر کے فنا کر کے اس کی برتری کو تسلیم کر لیا ہے. اب تو نے اس کا کہنا ماننا ہے. سبحان اللہ. اٹھ، اب تجھے سر بلند کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، اب دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. ورنہ آپ نے تو جھکا لیا تھا، اٹھایا کیوں گیا آپ کو؟ صحیح. کیونکہ آپ کو ایک پیغام مل چکا ہے، آپ کو ایک سبق مل چکا ہے، تو وہ آپ کو اٹھاتا ہے، سر بلند کرتا ہے. اچھا میں نماز کے بعد سلام بھی تو پھیرتا ہوں نا، دائیں طرف والوں کو فرشتوں کو، اور دائیں طرف والوں کو بائیں طرف فرشتوں کو، اور بائیں طرف والوں کو سلام کرتا ہوں. تو سلام تو تب کیا جاتا ہے جب کہیں سے آتے ہیں. بالکل. میں کہیں کی سیر کر کے آیا ہوں نا. سبحان اللہ. مجھے سیر کرائی گئی ہے نا، تو مجھے اس کو سمجھنا ہے. مجھے اس نماز نے اطاعت بھی سکھائی، بندگی بھی سکھائی، مجھے دوسروں سے سلوک بھی سکھایا، روحانی سیر بھی کرائی. مجھے سمجھنا چاہیے. سبحان اللہ. ایک کالر ہے، ان سے سوال لیتے ہیں. بہت پیاری بات آپ نے بیان فرمائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں سعودیہ سے بول رہی ہوں، جمیل میرا نام ہے، اور ہم فروٹ والی کمپنی میں کرتے ہیں. تو کچھ آدمی فروٹ لے جاتے ہیں کارٹون ڈیمیج کر کے، کوئی کھلا ہوتا ہے روزہ افطار کرنے کے لیے، اور مالک کو بھی پتا ہے کہ یہ آدمی کھاتے ہوں گے. جدہ پورے ملک میں برانچیں ہیں ان کی. تو مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ غلط ہے یا ٹھیک؟ میرے بھائی کیا ان سے کبھی کوئی انہوں نے آپ کو کوئی ایسا لکھ کے دیا یا کہا کہ یہاں سے فروٹ باہر نہ جائے، کوئی لے کے نہ جائے؟ کبھی ایسا کوئی لکھا پڑا ہے؟ اس میں کوئی شرط ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے اور مجھے بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، تو ایک پہلے مختصر سی بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے عبادات کے حوالے سے. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیو پر رمضان ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کے نام سے، یہ پروگرام اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے. تو علامہ صاحب پہلے ہم سوالات کے جوابات لے لیتے ہیں جو کچھ کالرز نے ہم سے پوچھے تھے. ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ جو جہیز کا سامان ہوتا ہے رکھا ہوا جو کہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ مالک کون ہے؟ بس میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ چیزیں طے ہوں کہ اس جو سامان جہیز کہتے ہیں تیار کیے ہوئے سامان کو. جہیز کا یہ لفظی معنی ہے. تو جو آپ نے سامان، اسی لیے لفظ جہاز آتا ہے سامان کا، تو یہ سامان ہے، مالک اگر ماں باپ ہیں تو ان کی ملکیت ہے. لڑکی کو دے دیا ہے،
اس کی ملکیت ہے وہ بالغ ہے، لازمی بات ہے، اگر بالغ نہیں ہے تو شادی نہیں ہو رہی. صحیح. تو جس کی ملکیت ہے اس پہ اگر سال گزرا ہوا ہے تو زکوٰۃ ہوگی. اچھا ٹھیک. کیونکہ آپ نے کوئی اللہ کی راہ میں نہیں دے دیا ہے اس کو، وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، ماں باپ کی یا بیٹی کی. بالکل صحیح. تو اس پر اگر سال گزرا ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے تو اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک. اور پھر وہ اس کی حیثیت سے جو بھی جو چیزیں ہیں اس کی نابالغ بچی کا جہیز کا سامان رکھ دیا ہے